अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं और मौलाना। मैं हूं जुनैद हलीम और हमें साथ रहेगा चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी साहब का। मौलाना साहब, सबसे पहले जिक्र करेंगे अफसोसनाक सानहा कोयटा का, जहां पे धमाका हुआ जोरदार अस्पताल के अंदर, और जो सुप्रीम कोर्ट बलूचिस्तान बार एसोसिएशन के सदर थे, उनकी वफात के बाद जब वहाँ पे बड़ी तादाद में वकला जमा थे और धमाके के बाद 70 से ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। क़यामत का मंजर था और क़यामत की निशानियां भी हैं कि मारने वाले को ये नहीं पता कि वो मार क्यों रहा है, और शहीद होने वालों को ये नहीं पता कि वो शहीद क्यों हो रहे हैं। क्या कसूर था, किस जुर्म की सज़ा दी गई उन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कि जब कोई तुम्हें मुसीबत पहुंच जाए, गम पहुंच जाए, तो कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इंसानियत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस मुआशरे के अंदर अमन की बात करने वालों को, हकूक, इंसानी हकूक की बात करने वालों को बहुत बड़ा धचका लगा है जो कुछ कोयटा में हुआ है। और जिन लोगों ने ये किया है वो इस दुनिया में भी इंशाअल्लाह और आखिरत में भी खसारे में होंगे, इसलिए कि कुरान करीम में कहा गया है कि वमन यक़्तुल मुअमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, जो किसी मोमिन को, ईमान वाले को जानबूझकर कत्ल करेगा, उसका हमेशा हमेशा के लिए ठिकाना जहन्नुम है, और दो लोग हमेशा जहन्नुम में रहेंगे, एक वो जिसने कुफर किया, शिरक किया, और एक वो जिसने कत्ल किया। तो ये तो बड़ी वाज़ेह बात है। अब इसमें कहाँ इंतज़ामी कमज़ोरियाँ हैं, कहाँ पर हकूमती कमज़ोरियाँ हैं, तो अगर हम इसकी तरफ देखते हैं तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि दुश्मन ने वही तरीका इख्तियार किया जो वो हमेशा इख्तियार करता है, उसी अंदाज को इख्तियार किया जो वो हमेशा इख्तियार करता है। काश हम समझ जाएं, बालिग हो जाएं, बड़े हो जाएं और इस बात को समझना शुरू कर दें, हमारे मुल्क के इदारे भी, हुक्मरान भी, हमारे मुल्क के लोग भी, कि हमारा मुकाबला किस दुश्मन से है। अभी तक हमारी हुकूमतें नाकाम हो गई, हमारी सियासी मजहबी क़यादत नाकाम हो गई लोगों को बताने में कि हमारा मुकाबला किन लोगों से है। पाकिस्तान पर जो जंग मुसल्लत है ये कौन लोग हैं, हम ये बताने में नाकाम हुए हैं। हमें अपनी नाकामी का एतराफ़ करना होगा। ये जिन लोगों से हमारा वास्ता है उनका इंसानियत से कोई वास्ता नहीं है। जिन लोगों से हमारा मुकाबला है उनका बर्बरियत और वहशत शिआर है। हमें अपने लोगों को समझाना है कि अगर एक जगह कोई हादसा होता है तो वो इस इंतजार में है कि दूसरी जगह जब लोग इकट्ठे हों, वो जनाजा हो, वो हस्पताल हो, वो मस्जिद हो, वो इमाम बारगाह हो, वो चर्च हो, वो उस पर हमलावर होंगे। हम ये बताने में नाकाम हुए हैं। अभी तक हमारी वजारत दाखिला अभी तक कौमी बयानियां तय नहीं कर पाई है। मैं समझता हूं ये वजीर आजम साहब को खुद इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये नेक्टा जो है इसको एक ऐसे शख्स के सुपुर्द कर दिया गया जिसको खुद कौमी बयानिया का मेरा ख्याल पता नहीं है। और वजीर आजम नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बातें तो की गई। आगाज में हमने देखा इस पे अमल दरामद भी हुआ, फिगर्स भी सामने आते रहे कि इस पे एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी स्पीड भी आहिस्ता होती गई। और आप जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि नेक्टा फाल नहीं है, कौन फाल करेगा? आज भी मीटिंग जारी है, गुज़श्ता कई दिनों से डेली मीटिंग हो रही है। किसका नतीजा निकल पाएगा? मजम्मत और तसल्ली से बात आगे बढ़ पाएगी? नेक्टा का हेड जब तक ऐसा शख्स नहीं लगेगा जिसको अपनी नौकरी से ज्यादा पाकिस्तान का एहसास हो, नेक्टा का सरबराह ऐसा शख्स होना चाहिए जो खुशामद से ना आया हो, जो वजीर दाखिला या किसी वजीर या वजीर आजम की खुशामद में मुब्तला ना हो, उस वक्त तक मसला हल नहीं हो सकता। नेक्टा को वजीर दाखिला की बजाय डायरेक्ट वजीर आजम के मातहत होना चाहिए। माजी में भी नेक्टा इसीलिए नाकाम रही कि वजीर दाखिला अपने मातहत उसको करना चाहता है। मुल्क के मुख्तदर इदारे इस बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं, लिख के भी बता चुके हैं। मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि नेक्टा को वजीर आजम अपने मातहत करे। और आज सुना है फैसलों में कोई टास्क फोर्स का फैसला हुआ है, कोई
کمیٹی کا فیصلہ ہوا ہے. اگر ایسا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ خالی جنگ حکومت کی جنگ نہیں رہی. اس میں حزب اختلاف کو شامل کیا جائے, اس میں ان مذہبی قوتوں کو جو اس ملک کا درد رکھتی ہیں, اس بحث سے باہر آیا جائے کہ کون سی جماعت جس پر پابندی لگائی ہے وہ اچھی ہے اور کون سی جماعت جس پر پابندی لگائی ہے وہ بری ہے. یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کے بعد یہ گڈ بیڈ آؤٹ فٹ اور بیڈ آؤٹ فٹ جو ہے اس سے باہر نکلا جائے. کتنی لاشیں اور لینی ہیں ہم نے, کتنے, اگر راہ ہے, خاد ہے, موساد ہے, CIA ہے, جو کوئی بھی ہے, ہمارا ادارے ان سے زیادہ طاقتور ہیں, ان سے زیادہ باصلاحیت ہے, ہمارے لوگ زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن ہمیں اپنی کوئی ڈائریکشن طے کرنی ہوگی. سپلائی لائن جاری رہے, جتنے مرضی لوگ آپ پکڑتے رہیں, سپلائی لائن جاری ہے. وہ سوچ اور فکر جو ایک خودکش بناتی ہے وہ جاری ہے. آرمی چیف کو اور وزیر اعظم کو اس پہ غور کرنا چاہیے. یقیناً غور کرنا چاہیے. مولانا صاحب, میٹنگز ہو رہی ہیں دہلی, آج بھی جو اہم اجلاس ہوا, وزیر اعظم نواز شریف اس کی صدارت کر رہے تھے اور ایک نیا فیصلہ بھی دیکھنے میں آیا ہے. نیکٹا تو فعال نہیں ہو سکی, لیکن ایک نئی ٹاسک فورس بنائی جا رہی ہے جس میں صوبائی اور وفاقی نمائندے ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مؤثر ثابت ہو سکے گی اور خاطر خواہ نتائج اس کے ذریعے حاصل کر پائیں گے ہم؟ اگر تو وزیر اعظم اور آرمی چیف اس کو دیکھیں گے تو پھر تو کوئی نتیجہ نکلے گا, لیکن اگر یہ بھی وزیر داخلہ کے سپرد کر دی جاتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ نہیں نکل سکتا. نااہل لوگوں کے جو ہے سپرد مت کیجیے معاملات کو. یہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں. اگر عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں فرات کے کنارے بکری کے بچے کے بھوکا مرنے کا جواب دہ ہوں, تو کیا آج کے حکمرانوں سے اس خون کا جواب نہیں مانگا جائے گا؟ نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ چیزوں کو خود دیکھیں. کتنا تجربہ اور کرنا چاہتے ہیں؟ کسی اور ملک میں اس طرح کا بڑا حادثہ اور حادثے پہ حادثہ, پرسوں کا حادثہ ہوا, آج پھر حادثہ ہو گیا. اس کے باوجود ہماری وزارت داخلہ ماشاءاللہ کل پھر ہم دیکھیں گے کہ بڑے تب تراک سے اور بڑے ہی خدا کا واسطہ ہے, لوگوں کے بچے مر رہے ہیں, لوگوں کی گھروں کے اندر ماتم ہے, بیٹیاں لاوارث ہو رہی ہیں, ماؤں کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اور ہمارے وزراء جو ہیں اور ہماری وزارت داخلہ جو ہے اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے. تو مولانا صاحب, اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, آپ کو نہیں لگتا کہ وزیر داخلہ کو ایٹ لیسٹ وہاں پہ جانا چاہیے تھا, اظہار یکجہتی کرنا چاہیے تھا؟ اور آج خورشید شاہ اعتزاز احسن پہنچے, انہوں نے بھی اس بات کا شکوہ کیا. اب وہ جائیں گے اس لیے کہ اعتزاز احسن جو کوئٹہ چلے گئے, خورشید شاہ چلے گئے, اب وہ جائیں گے. اگر یہ نہ جاتے تو پھر کئی ماہ گزر جاتے, پھر نہ جاتے وہ. خدا کے لیے نواز شریف صاحب کو بھی اس بات کا احساس اور ادراک ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے ان کو اس بات کا احساس اور ادراک ہے. ان کو بھی مصلحتوں سے بالاتر ہو کے اب کچھ فیصلے کرنے چاہیے. قوم میاں محمد نواز شریف سے یہ چاہتی ہے کہ جو انہوں نے ایک بات آتے کہی تھی کہ پاکستان سے گند کو صاف کرنا ہے اور نہ کوئی پاکستان میں گند پھینک سکے, اتنا طاقتور بننا ہے, اس کی طرف توجہ دینی ہوں گی. اپوزیشن کا کردار کیا دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب آپ؟ ہم نے گزشتہ روز بھی دیکھا کہ ایوان سے واک آؤٹ کر گئے اپوزیشن رہنما, پھر وزیر اعظم نواز شریف صاحب پہلی بار خود ایوان سے باہر گئے اور ان کو منا کر واپس لے آئے. اس صورتحال میں بھی اگر ہم یکجا نہیں ہوئے تو پھر کب ہوں گے آخر؟ دیکھیے, اپوزیشن نے تو تعاون کی پیشکش کی, اپوزیشن کو چھیڑا کس نے؟ اپوزیشن کو مجبور کس نے کیا کہ وہ بائیکاٹ کریں؟ وزیر داخلہ صاحب نے کافی تنقید کی ان پر. تو یہ وقت تھا تنقید کرنے کا, یہ وقت ہے دہشت گردوں کا احتساب کرنے کا, یہ وقت ہے اس قوم کو یکجا کرنے کا, یہ وقت ہے قوم کو متحد کرنے کا. نواز شریف صاحب کو چاہیے وہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں, اس میں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جو مذہبی سیاسی جماعتیں انہیں بلائیں, اور ایک بار پھر نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھیں. میں آج بہت اہم وکلاء سے ملا ہوں, وکلاء کے لیڈروں سے ملا ہوں گزشتہ 2 دنوں کے دوران. میں ان کے اندر
جو وہ باتیں کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب کو وکلاء رہنماؤں کو بلانا چاہیے، بلوچ رہنماؤں کو بلانا چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے، اور یہ جو ہم فوراً سٹیمپیں لگانی شروع کرتے ہیں یہ بند ہونی چاہیے۔ پاکستان کی ایجنسییں، پاکستان کی فوج، پاکستان کی حکومت، کوئی پاکستانی یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہاں پر خون بہے بے گناہ انسانوں کا۔ یقیناً متحد ہونے کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ دشمن کو ناکام بنایا جا سکے، اس کی مذموم کارروائیوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ اسی موضوع پر مزید بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید۔ مولانا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ثانیہ IPS کے بعد جو ایک یکجہتی دیکھی گئی تھی، اپوزیشن ہو یا حکومت، سب کے اندر ایک ہی جذبہ دیکھا گیا تھا دہشت گردی کے خلاف یکجا ہونے کا، ان سے لڑنے کا، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنا بڑا سانحہ جو کوئٹہ میں ہو گیا، ایک بار پھر سے وہ فضا بنے گی اور ہم شکست دے پائیں گے اپنے دشمن کو؟ فضا بن سکتی ہے اگر اس میں وزیر اعظم صاحب ذاتی طور پہ دلچسپی لیں تو فضا بن جائے گی۔ فضا بنانی پڑے گی۔ اب کچھ وفاقی وزراء نے جو ماحول پیدا کیا ہے، کچھ اور جو بیچارے سیاسی یتیم ہیں انہوں نے جو ماحول بنا دیا ہے، اس سے قومی یکجہتی متاثر ہو رہی ہے۔ بات نواز شریف کی نہیں ہے، بات بہنے والے خون کی ہے، بات یتیموں کی اور ان لاوارثوں کی ہے جن کے لوگ روز مر رہے ہیں، بات ان کی جائے، بات نواز شریف کی حکومت کی نہیں ہے۔ نواز شریف کو گرانا ہے، کل گرا لیجیے گا، پہلے ان دہشت گردوں کو تو گرا لیں۔ بجائے دہشت گردوں کو گرانے کے عجیب و غریب منطق ہم سن رہے ہیں، عجیب و غریب بات چیت سن رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جناب یہ نواز شریف کے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے دھماکے ہو گئے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس شواہد ہے تو پکڑیے، پھر پکڑتے کیوں نہیں ہے؟ جائیے عدالتوں میں۔ مولانا صاحب، آج بھی خورشید شاہ اور اعتزاز احسن نے ایک بات کہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر جو اتفاق ہوا تھا 20 نکات پر، اس پر عمل درآمد کرانے میں حکومت مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی، الزام تراشی ہوتی رہی، تو پھر کس طرح سے اس پلان پر عمل درآمد ہوگا، دہشت گردی کو شکست دی جا سکے گی؟ دیکھیے کس نے قومی بیانیاں دینا تھا؟ یہ وزارت مذہبی امور میں گیا، وہاں جو نااہل ترین لوگ بیٹھے تھے، ایک اجلاس نہیں کیا۔ سٹی مذہبی امور اس کا سربراہ بنے اس کمیٹی کے، ایک اجلاس نہیں کیا۔ ہم نے کہا بیٹھو بات کرو قومی بیانیے کے اوپر، ختم ہو گئی بات۔ اس کے بعد وزارت داخلہ کے پاس گیا، ایک اجلاس نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جو ہمارے وزراء یہ جو وزارتوں میں بیٹھے ہیں، جو ہماری خوشامد کرے اس کے پاس قومی بیانیہ مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قومی بیانیہ بنانا ہے تو ان لوگوں کو بٹھائیے جو اس ملک کے اندر 2000 یا اس سے پہلے سے دہشت گردی اور انتہا پسندی سے لڑ رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے قومی بیانیہ بنوانا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا وزیرستان میں شہید ہونے والا فوجی جو ہے اس کا جنازہ جائز نہیں ہے، وہ کیا آپ کو قومی بیانیہ بنا کر دیں گے؟ جب تک یہ اپروچ ہے وزارت داخلہ کی اور جو مذہبی امور میں چند لوگ بیٹھے ہیں، یہ آپ کا قومی بیانیہ نہیں بن سکتا۔ وزیر اعظم صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ نیکٹا وزیر اعظم خود دیکھے، نیکٹا کا سربراہ کوئی ایسا آدمی لگائے جو واقعی اہل ہو، پھر بات چلے گی آگے، پھر معاملات درستگی کی طرف چلیں گے۔ قومی بیانیہ ان سے بنوانے کی بات کی جاتی ہے جو کہتے ہیں، جنہوں نے فتوے دیے اس ملک کے اندر کہ فلاں کو قتل کراؤ، فلاں مرتد ہے، پاک فوج کا جوان جو جا کے سرحدوں پہ لڑ رہا ہے اس کا جنازہ جائز نہیں ہے۔ یہ موجود ہے آپ کے ہاں، کیا ان لوگوں نے اس سے رجوع کیا ہے یا ان لوگوں کے خلاف کوئی وزارت داخلہ نے آج تک ایکشن لیا ہے؟ تو جب آپ اس طرح کا بہیو کریں گے تو پھر آپ کا نیشنل ایکشن پلان ناکام نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ مولانا صاحب، نیشنل ایکشن پلان تو ناکام ہے، لیکن کچھ روز پہلے وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے تمام وزراء کو اکٹھا کیا اور ان کی کارکردگی رپورٹ دیکھی گئی تھی، جس میں وزیر داخلہ چودھری نثار کی کارکردگی سب سے مؤثر، سب سے بہتر دکھائی دی تھی اس رپورٹ کے مطابق۔ اگر اسے دیکھا جائے، کیا وہ رپورٹ ٹھیک تھی یا نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے بعد جو اس کے نتائج ہیں اس کو صحیح مانا جائے؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ پرسوں دھماکہ ہوا تھا کوئٹہ میں، اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا،
आज फिर क्या हुआ है? आज फिर धमाका हुआ है और जज को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ठीक है, परसों वकला निशाना बने, आज जज निशाना बना। वजारत दाखिला की कारकर्दगी इससे अंदाजा लगा लीजिए। मुझे आप बताइए, बड़े से बड़ा हादसा हो जाए, कभी आपने वजीर दाखिला को वहां पे देखा है? वो इस्लामाबाद में एक बड़ी तमतराक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और उसके बाद बात खत्म हो जाती है। अमली तौर पर क्या है, हमें अमली तौर पे बता दे, अमली तौर पे बताए कहां है कौमी बयानिया, जो काउंटर नैरेटिव था वो कहां पर है? वो आप एनजीओ के पास तलाश करने जा रहे हैं। यहां बात यह है, अपनी नौकरियां ना पक्की करें, इस मुल्क के अंदर जो खून बह रहा है उसको रोकने का सोचें। लेकिन मौलाना साहब, ये फैसला तो वजीर आजम साहब को ही करना होगा। आपको क्या लगता है ये बहुत मुश्किल फैसला है? ऑपोजिशन पहले ही उनके खिलाफ थी, अब तो अवामी राय भी उनके अगेंस्ट जा रही है, जिस तरह की परफॉर्मेंस नजर आ रही है। भाई आप उनको वजारत खारजा दे दें, उनको वजारत कश्मीर दे दें आप चौधरी निसार को, ताकि वो कश्मीर का मसला उनसे हल करवा लें। ये वजारत दाखिला जिस तरह सिंध में मुराद अली शाह ने अपने पास रखी है, और अब मेरा ख्याल पंजाब में शहबाज शरीफ के पास है, वजीर आजम अपने पास ले ले, ताकि कोई मसूल तो हो, कोई पूछे तो सही। किससे पूछे हम कितना और खून बहाना है? अगर राह कर रही है तो राह को रोकना किसकी जिम्मेदारी है? क्या आलमी सतह पर लोगों को यह बताना कि राह ये कुछ कर रही है? गुलभूषण क्यों नहीं लाया जाता सामने? गुलभूषण की सारी हरकत और सकरात जो उसने इस मुल्क के अंदर की है, कौम को बताया जाए कि गुलभूषण ने जो गुल खिलाए हैं, जो कराची में कत्लेआम करवाया, जो बलूचिस्तान में कत्लेआम करवाया, वो सारा बताया जाए कौम को। बताया जाए कहां बैठ के गुलभूषण क्या कर रहा था, बताया जाए अफगानिस्तान में क्या है। ये अजीब बात है। मौसम वजीर आला बलूचिस्तान की बात की जाए या वजीर दाखिला बलूचिस्तान की, वो तो बड़े अरसे से इस बात का ढिंडोरा कर रहे हैं, इस बात पे ये कह रहे हैं कि रॉ की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, उनके बंदे पकड़ पकड़ के सामने लाए जा रहे हैं जो अफगानिस्तान के रास्ते दाखिल हो रहे हैं, उनका नेटवर्क भी मौजूद है। तो फिर उन्हें अयां क्यों नहीं किया जाता? दुनिया के सामने मकरू चेहरा इनको लटकाओ, इनको लटकाएं चौकों में, चौराहों में, लोगों को पता चले, इनके सरपरस्तों को पता चले, दुनिया को बताया जाए कि जनाब ये है हिंदुस्तान, ये है अफगानिस्तान, ये हिंदुस्तानी राह कर रही है, ये अफगानिस्तान की एजेंसियां कर रही हैं। और ये बताया जाए दुनिया को कि मुल्ला अख्तर मंसूर को मारने का मकसद सिर्फ इस खित्ते में दाश को मजबूत करना था। इस हमले की जिम्मेदारी दाश कबूल कर रही है। तो कौन बताएगा? ये क्या आपने बताना है या मैंने बताना है? ये किसकी जिम्मेदारी है? तो मौसम ये हुकूमत की जिम्मेदारी के बयान को, महमूद खान अचकज़ई के बयान को और मौलाना शहरानी के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? उनका कहना है कि रॉ पे इल्जाम डालने से या उन्हें बरीउल ज़िम्मा नहीं किया जा सकता, जिनकी ये जिम्मेदारी है मामलात को ठीक करना। देखिए, बात यह है कि तनकीद करना बड़ा आसान होती है और अमली तौर पे इक़दामात उठाना बड़ा मुश्किल होता है। इन हजरात ने जो गुफ्तगू की है वो काबिल एतराज गुफ्तगू है, लेकिन ये गुफ्तगू का मौका क्यों आया, इस पर भी गौर होना चाहिए। इस गुफ्तगू की बुनियाद पर किसी को हुब्बुल वतनी या गद्दारी के सर्टिफिकेट भी नहीं देने चाहिए। इन हालात में इस बात की जरूरत नहीं थी कि ऐसी गुफ्तगू की जाती। इन हालात में जरूरत थी कि कौमी वहदत जो है उसकी तरफ जाया जाता। अगर मैं इस बात को मानता हूं और हमने हमेशा इस बात को अप्रिशिएट किया है कि हमारे इदारे अगर एक वाकया होता है तो 10 वाकयात रोकते भी हैं, लेकिन जब यह कहा जाता है कि फुला इदारा आके, गैर मुल्की इदारा आके इस मुल्क के अंदर कार्रवाई करके चला गया, तो फिर यह सवाल पैदा होगा। और यह सवाल पैदा होता है कि आखिर कब तक वो इस मुल्क के साथ खेलते रहेंगे, उनको कौन रोकेगा? उनको रोकना भी हमारे इदारों और हुकूमत का काम है, लेकिन अपने इदारों को मजबूत बनाना, उनकी हौसला अफजाई करना, यह भी हमारा काम है। इदारों को मजबूत भी हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन सवाल यह भी है कि कौमी बयानिया कब बन पाएगा, जिसका वादा किया गया था कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया बन पाएगा। इस पर अमल दरामद के हवाले से बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मौलाना साहब, कौमी बयानिया बनते कब देख रहे हैं, जिसका वादा किया जा चुका है कौम से कि उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा?
میں نے عرض کیا یا تو اس کو وزیر اعظم صاحب اپنے ذمے لے لیں یا آرمی چیف کے ذمے ڈال دیں. جو ہماری وزارت داخلہ ہے یہ اس کے بس کا روگ نہیں ہے, یہ نہیں بنا سکیں گے اور 2 سال نہیں بنا سکیں گے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کو ٹیسٹ کیس بنائے آپ کوئٹہ والے واقعے کو. مجرموں کو صرف پکڑے نہیں, سامنے نہیں لائے, ان کو ان کے انجام تک پہنچائیں. تیسری بات یہ ہے کہ ملک کے جو ادارے ہیں ان پر تنقید کی بجائے ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے جہاں کہیں کمی کوتاہی ہے, جہاں انہیں ضرورت ہے, ان کو مضبوط کریں آپ. لیکن مولانا صاحب یہاں پہ بلیم گیم چل رہی ہے. یہاں پہ حکومت کہتی ہے ایجنسیوں کی ذمہ داری تھی جو کہ انہوں نے پوری نہیں کی. ایجنسیاں کہتی ہیں کہ حکومت اپنا کام نہیں کری, ہم تو قبائلی علاقوں میں فاٹا میں اور ایجنسیز کے اندر آپریشن کر رہے ہیں, دہشت گردوں کو مار رہے ہیں. دیکھیے یہی بات ہے نا, آپ ایک گھر کے رکھوالے ہیں سارے. اب اگر میں کہوں کہ میں نے تو بتا دیا تھا کہ گیٹ سے اندر چور آیا اور چوکیدار کہے جس کا کام ہے وہ اندر سے کہے کہ نہیں آپ نے بتایا تھا لیکن میں سویا ہوا تھا, بھئی اس کو اٹھا کے اس کو جگانا بھی تو ذمہ داری ہے. خالی یہ ایک جو ہے کہہ دے رہا کہ چور آ رہا ہے, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو یہ ہوگا باہمی رابطے سے, آپس میں بیٹھنے سے, ایک دوسرے کو تسلیم کرنے سے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت ہے اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کو صحت دے کہ وہ آرمی چیف دونوں بیٹھے اور جو سنجیدہ ان کے وزراء ہیں انہیں بٹھائیں. یہ جو قومی بیانیہ کا معاملہ ہے یہ وزیر اعظم صاحب خود اپنے ذمہ لیں, اس میں پرویز رشید صاحب کو بٹھائیں چونکہ اس کا معاملہ جو ہے آپ کا سب سے زیادہ ذرائع ابلاغ کو اس میں استعمال ہونا ہے اور استعمال کرنا چاہیے. ان کو بٹھائیں آپ اس میں اور لوگوں کو بٹھائیں. آپ پسند ناپسند چھوڑیں کہ کون آپ کو پسند ہے کون آپ کو نہیں پسند ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنے کی ہیں, اس طرف توجہ دینے کی بات ہے. پنجاب میں کافی حد تک بہتر کام ہوا لیکن وہ بہتر کام تبھی آگے چلے گا جب پورے ملک کے اندر ایک اچھا ماحول ہوگا, پورے ملک کے اندر تعاون کی بات ہوگی. اسی طرح افغانستان سے بات کی جائے, ایران سے بات کی جائے, ہندوستان سے بات کی جائے, امریکہ سے بات کی جائے کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں. ہم افغانستان میں امن کی بات کرتے ہیں, وہاں سے ہمیں جو تحفے میں مل رہا ہے وہ بارود ہے اور جیکٹیں ہیں. ہم ہندوستان سے امن کی بات کرتے ہیں, وہاں سے ہمیں گلبوشن مل رہا ہے. ہم ایران کے ساتھ دوستی کی بات کرتے ہیں, پتہ لگتا ہے وہاں گلبوشن بیٹھ کے اپنے کھیل کھیلتا رہا ہے. تو آخر بھئی یہ کیا ہے, کون پوچھے گا ان سے؟ صاحب آپ کو لگتا ہے بات کرنے کا فائدہ ہوگا؟ بھارت جس طرح سے سبھی یہ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف نے بھی اس سانحے کے بعد کہا کہ اقتصادی راداری کے در پہ ہے, دشمن نہیں چاہتا کہ یہ منصوبہ کامیاب ہو سکے, مکمل ہو سکے, تو پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ بات کرنے سے کچھ بہتری آئے گی, مداخلت بند ہوگی؟ دیکھیے پھر آپ اگر آپ کی بات نہیں سنی جاتی تو آپ بھی پالیسی بنائیے تعاون عدم تعاون کے اوپر کہ جو ممالک آپ سے تعاون کرتے ہیں ان سے تعاون کریں, جو عدم تعاون کرتے ہیں ان سے عدم تعاون کریں. آپ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. چلے ہم تخریب کاری نہیں کریں گے, ہم دہشت گردی نہیں کریں گے, ہم اپنے قطع تعلقی تو کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہمارے بچے مرتے رہے اور ہم آپ کے لیے امن کی بات کرتے رہے اور آپ ہمارے بچے مرواتے رہے. یہ نہیں ہوگا. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس خطے میں کوئی ایسا طاقتور ہے جو پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کی قوم کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ صرف اس وقت تک ہے جب تک ہم امن کی بات کر رہے ہیں, وہ ہماری امن کی بات کو کمزوری سمجھتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے مولانا صاحب اس وقت حکومت اور عسکری قیادت ایک پیج پہ ہیں اور اس طرح کی کوارڈینیشن اس وقت چل رہی ہے کہ یکجا ہو کر اس دہشت گردی کے جو ناسور ہے اسے نمٹا جا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہ بھی ہو تو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو 4 دن سے ایک ہی بات 3 دن سے کر رہا ہے کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں. یہ خون جو بہا, میں آج آپ سے بھی پوچھتا ہوں, پوری قوم سے پوچھتا ہوں, یہ بلوچی کا بہا, یہ پختون کا بہا, یہ شیعہ کا بہا, سنی کا بہا, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, پنجابی, سب کوئٹہ سارے میں شہید ہوئے. سب, کوئی پنجابی ہے تو کوئی پٹھان ہے. کیا مارنے والے نے یہ دیکھا کہ یہ بلوچی ہے اسے نہ ماروں؟
یا یہ پٹھان ہے اسے نہ ماروں، یا یہ شیعہ ہے اسے نہ ماروں، یا یہ سنی ہے اسے نہ ماروں. اس نے سب پاکستانیوں کو مارا ہے. وہ پاکستان کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کبھی نہیں یہ کامیاب ہوں گے اگر ہم متحد ہوئے. تو ہمیں متحد ہونا ہے. یقیناً سیاسی اختلافات اپنی جگہ. میں عمران خان صاحب کو اس بات پہ داد دیتا ہوں جو کل انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی اختلافات سے ہٹ کے اس معاملے میں حکومت سے تعاون کے لیے تیار ہیں. یقیناً دشمن میں جس طرح بلا تفریق ہمیں نہیں بنا رہا ہے، ہمیں بھی بلا تفریق یکجا ہو کر متحد ہو کر اس دشمن کا مقابلہ کرنا ہوگا. ناظرین، دیگر ہم ایشوز بھی ہیں جن پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین، بات کریں گے سعودیہ میں پھنسے ان پاکستانیوں کی جو کہ مشکلات سے درپیش ہیں، اور شاہ نے حکم جاری کیا تھا کہ ان کے مشکلات کا ازالہ کیا جا سکے. مفتی اعظم تک بات پہنچی، انہوں نے بھی بیان جاری کیا کہ جلد سے جلد ان تمام غیر ملکیوں کی مشکلات کا ازالہ کیا جائے، ان کی بقایا جات انہیں فراہم کیے جائیں. مولانا صاحب، ان احکامات کے بعد کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ سعودی عرب کا جو شاہ ہے خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، وہاں پر یہ ہمارا نظام نہیں ہے کہ وزیر اعظم کچھ کہے اور نیچے بیوروکریسی کچھ کرے. وہاں تو حکم ہوتا ہے. اور جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس پر وزارت وہاں کی جو عمل ہے جسے آپ کہتے ہیں وزارت محنت جو ہے، اس نے کام شروع کر دیا ہے اور کچھ بہتری آنی شروع ہوئی ہے. لیکن یہ جو مایوسی کی بات تھی وہ ختم ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے حکم نہیں آیا تھا. اب حکم آ گیا، بلکہ ایک بڑی رقم بھی رکھ دی گئی ہے سعودی شاہ کی طرف سے ان کارکنان کے لیے جو مختلف کمپنیوں کے ہیں کہ ان کی اس سے مدد کی جائے، ان کی اعانت کی جائے. تو اب یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کہ وہاں ان کمپنیوں کو ان کے واجبات بھی ادا کرنے پڑیں گے اور ان محنت کرنے والے لوگوں کو باعزت طریقے سے جو ہے، جس نے واپس آ رہا ہے اس کا واپسی کا راستہ ہوگا، جس نے وہاں رہنا ہے وہاں رہنے کا. لیکن اس میں وقت لگ سکتا ہے چونکہ بہت بڑی تعداد ہے. صرف پاکستانی ہی نہیں ہے، ہندوستانی بھی ہے، فلپائنی بھی ہے، اور قوموں کے لوگ بھی ہیں. لیکن یہ ایک پیش رفت اچھی ہوئی ہے. دوسری جو اس میں پیش رفت ہوئی ہے وہ نواز شریف صاحب نے بہت اچھا قدم اٹھایا کہ ان کی فیملیوں کے لیے 50,000 روپے کا جو اعلان کیا وہ بھی ملنا شروع ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ دونوں قدم جو ہے اس سے ایک بہتر فضا جو ہے اور بہتر ماحول پیدا ہو رہا ہے ان بیچارے مجبور اور مظلوم کارکنان کے لیے جو سعودی عرب کی مختلف کمپنیوں میں کام کر رہے تھے. اور امید تو یہی کی جاتی ہے کہ جس طرح بن لادن کمپنی نے اپنے ملازمین کے لیے ایک بہتر انداز اختیار کیا اور ان کے اب بہت تھوڑے سے ملازمین رہ گئے ہیں جو جن کے واجبات کی ادائیگی یا مسائل ہے، یہ باقی کمپنیاں بھی ویسے ہی کرے گی. لیکن بہرحال حکومت پاکستان کو، ہمارے سفارت خانے کو پاکستانیوں کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے اور ان کی جو مشکلات ہیں روزانہ کی بنیاد پر ان کو حل کروانے کی کوشش کرنی چاہیے. مولانا صاحب، یہ بھی اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایسے بے شمار پاکستانی جو وہاں پر موجود ہیں وہ ان کے بے روزگار ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے اور اس کے وجہ سے پاکستان کی اکانومی بھی متاثر ہو سکتی ہے. کیا یہ کچھ مخصوص کمپنیز کا مسئلہ ہے یا اوورآل سعودی عرب کے اندر ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے بقایا جات اور سیلریز نہیں دی جا رہی؟ نہیں، یہ ایک دو کمپنیوں کا مسئلہ ہے جو انشاءاللہ اب میں نے جیسے کہا کہ شاہ کے حکم کے بعد بہرحال حل ہو جائے گا. جہاں تک جو کارکنان ہیں ان کے مستقبل کا معاملہ ہے تو امید ہے انشاءاللہ وہاں پر. اب دیکھیں سعودی عرب جو ہے وہ جو ان کا VN20 دیا ہے انہوں نے، اور اس میں اب وہ تیل سے اپنے جو معاملات ہیں تیل پہ انحصار کی بجائے اپنی معیشت اور معاشرت کو باقی ذرائع سے بہتر کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو اس میں وہاں پر پیدا ہوں گے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور بہتری بھی آئے گی. میرا خیال ہے کہ یہ وقتی ایک بحران چند ایک یا دو کمپنیوں کا ضرور ہے، لیکن یہ حل ہو جائے گا، یہ لمبا نہیں چلے گا اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارے بھائی وہاں پر موجود ہیں ان کے لیے پریشانی نہیں ہوگی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر حکومت کو، سفارت خانے کو، وزارت خارجہ کو اس مسئلے کی طرف دیکھنا چاہیے اور اس کے حل کی کوشش کرنی چاہیے. تو مولانا صاحب، آپ کو لگتا کیا ہے اوورسیز پاکستانی کی وزارت ہو یا پھر جو وزارت خارجہ ہے وہاں کا پاکستانی سفارت خانہ ہے، ان کی جانب سے جو متاثرین کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کافی ہیں، تسلی بخش ہیں؟
دیکھیے یہ وزیر اعظم نے جب سے نوٹس لیا ہے اس کے بعد کافی بہتری آئی ہے، لیکن جو اوورسیز کی ہماری وزارت ہے اس کا تو ابھی تک کو مجھے اس انداز سے نظر نہیں آ رہا کوئی بہت اس نے کوئی اپنے پاکستانیوں کے لیے کوئی کردار ادا کیا ہو، بلکہ مجھے تو ابھی تک جو معلومات ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے وزیر ہی سعودی عرب نہیں جا سکے ہیں۔ جی ہاں، یہ عذر پیش کیا جا رہا ہے کہ انہیں ویزا ہی نہیں ملا۔ میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے، اگر وزارت خارجہ جو ہے ہماری پراپر طریقے سے اس مسئلے کو دیکھتی، اور ویزا تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا بڑا مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے ابھی تک وزیر صاحب رکے ہوں۔ موسم وجہ کیا ہے؟ پڑوسی ملک کے وزیر جاتے ہیں وہاں پہ جا کے اپنے بھارتیوں کے لیے وہاں پہ آواز بلند کی جاتی ہے، لیکن ہمارے سعودیہ سے بہتر تعلقات ہونے کے باوجود ویزا بھی نہیں ملتا اور ہم جلد پیش رفت بھی نہیں کر پاتے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، یہ آپ کی خارجہ پالیسی ہے۔ آج ہماری خارجہ پالیسی کا عالم یہ ہے کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں، بہت ذمہ دار دنیا کے ممالک یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے۔ عرب بھی ہم سے ناراض ہیں، عجم بھی ہم سے ناراض ہیں۔ کچھ جگہ پہ ذاتی اثر اور سوخ استعمال کر لیا جاتا ہے، وہاں مسائل حل ہو جاتے ہیں یا ان میں پیش رفت ہو جاتی ہے۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کو اثر نو دیکھا جائے اور اس کو اثر نو مرتب کیا جائے، لیکن بہرحال حالات جو بھی ہوں سعودی عرب کی طرف سے انشاءاللہ اور عرب ممالک کی طرف سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں گے، بہتر انداز میں پیش آئیں گے۔ اگرچہ وہ یمن کے معاملے پر ہم سے ناراض بھی ہیں، کچھ چیزوں میں ہم سے خفا بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے بیچارے مزدور اور ہمارے فیکٹریوں میں اور وہاں پر محنت کش اور کارکنان ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کی ہم امید اور توقع رکھتے ہیں، اور یہی ہمیں توقع رکھنی چاہیے۔ ہمارے کئی رشتے ہیں عرب دنیا سے، اسلام کا رشتہ ہے، دوستی کا رشتہ ہے، تعلقات ہیں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ، اور سب سے زیادہ ہمارے بطور مسلمان کے جو رشتہ ہے ان کے ساتھ۔ تو مجھے امید یہی ہے کہ عرب دنیا اور بالخصوص سعودی عرب جو ہے وہ ہمیں ہمارے لوگوں کو مایوس نہیں کرے گا، اور سعودی عرب کی عوام اور حکومت نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، وہ اس مرحلے پر بھی ہمارے لوگوں کو ضرور اکاموڈیٹ کریں گے۔ بہتری رکھتے ہیں، ساتھ ہی ہمارے حکمرانوں کو بھی، سفارت خانے کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہاں پہ موجود پاکستانیوں کی مشکلات کا جلد سے جلد ازالہ ممکن ہو سکے اور اس کے لیے فوری اقدامات بھی کیے جا سکیں۔ ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔